أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم. یعنی قریب وہ لوگ جو آپ سے پیچھے رہ گئے دیہاتیوں میں سے وہ آپ سے آ کر کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ حدیبیہ کے لیے نہیں جا سکے. آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کر دیجئے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. قل، آپ فرما دیجئے کون تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مالک بنے گا. ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے نقصان یا نفع کا ارادہ کر لیں. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی تم کرتے ہو خبر رکھنے والے ہیں. بل ظننتم، بلکہ تم نے تو گمان یہ کر رکھا تھا کہ ان قریب ہرگز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے حدیبیہ سے کبھی واپس نہیں آئیں گے، کبھی بھی آباداً کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دی گئی. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم حضور کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے.
वकुंतुम कौमन बूरा, और तुम हलाक होने वाली कौम हो। बूर का मानी हलाक होने वाली कौम। वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूली, जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाया, हमने काफिरों के लिए जलाने वाला अजाब तैयार कर रखा है। आतदना का मानी तैयार कर रखा है काफिरों के लिए जलाने वाला अजाब। हालांकि अल्लाह ही के लिए ज़मीन व आसमान की बादशाहत है। अल्लाह ताला मुआफ़ कर देते हैं जिसके लिए चाहते हैं, और जिसे चाहते हैं अजाब देते हैं। अल्लाह ताला तो बड़े बख्शिश करने वाले, रहम करने वाले हैं। और ये पीछे रहने वाले लोग जब आप माले गनीमत की तरफ जाने लगेंगे तो ये आपको आकर कहेंगे लिताखुज़ू हाज़रूना नत्तबिकुम, कि तुम हमें भी इस बात की गुंजाइश दे दो कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं और तुम्हारे साथ जंग में शरीक होना चाहते हैं। युरीदूना, वो चाहते हैं, अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह, कि वो अल्लाह के कलमों को बदल दें। हालांकि ऐसा नहीं है। कुल लन तत्तबिऊना, आप साफ साफ इनसे कह दें कि तुम हरगिज़ कभी भी हमारे पीछे ना आओगे। ऐसे ही अल्लाह ने इससे पहले भी तुम्हारे लिए कहा है। फसयक़ूलून बल तंसुरूनना, फिर वो अनकरीब तुम्हें ये भी कहेंगे कि तुम हमें अपने साथ इसलिए लेकर नहीं जाना चाहते कि तुम तो हमारे साथ हसद करते हो। बल कानू ला यफ़क़हून इल्ला कलीला, बल्कि ये लोग यानी समझ के एतबार से कम हैं कि ये खुदा की बात समझते ही नहीं है। कुल लिल मुखल्लफ़ीन मिनल अराब, देहातियों में से जो लोग पीछे रहने वाले थे, सतुदाउन, आप उनसे साफ कह दें कि ठीक है, अनकरीब तुम्हें एक सख्त जंग की तरफ, एक सख्त जंग वाली कौम के साथ लड़ने के लिए बुलाया जाएगा। तो कातिलूनहुम, कि तुम उनसे या तो किताल करोगे और युस्लिमून, या वो मुसलमान हो जाए। वापसी का कोई रास्ता नहीं कि तुम उनसे लड़ाई करने जाओगे, तुम मारे जाओ या वो मारे जाएं, या फिर वो इस्लाम कबूल कर लें, तुम्हारे दरमियान में लड़ाई ना हो। फ़इन तुतियु, अगर तुम ये बात मान लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा अजर देगा। और अगर तुम पीठ फेरो, जैसा कि तुमने इससे पहले भी हुदैबिया में जाने के लिए पीठ फेरी थी, तो अल्लाह ताला तुमको दर्दनाक अजाब देगा। हम जानते हैं लैसा अलल आमा हरजुन, कि तुम में जो नाबीना लोग हैं उन पर कोई गुनाह नहीं। वला अलल आरजी हरजुन, जो लंगड़े हैं उन पर भी जाने के लिए कोई गुनाह नहीं। वला अलल मरीज़ हरजुन, और बीमार के लिए भी कोई गुनाह नहीं है। हमारा मुतालबा इनसे है ही नहीं है। वमन युतिइल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसको ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। वमन यतवल्ला, जो पीठ फेरेगा, युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा, अल्लाह ताला उसको दर्दनाक अजाब देंगे। तो जैसे आप हज़रात ने कल मुलाज़ा किया, सूरत फ़तह का सबसे पहले रुकू मैंने शुरू में शान नुज़ूल के वक़्त आपको बताया कि इससे मुराद या तो फ़तह मक्का मुराद है, या फिर इससे मुराद सुलह हुदैबिया, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे लेकिन वहाँ पर जंग नहीं हुई और मुशरिकीन के साथ हुज़ूर की सुलह हो गई। पहले तो वो सुलह ही नहीं करते थे, पहले तो उनकी हड़धर्मी बहुत ज़्यादा होती। तो अब इस बार जो है वो सुलह करने पर उतर आए कि ठीक है, इस दफ़ा आप चले जाएं, तो अगले साल फिर आप वापस आएंगे तो हम आपको उम्रा भी करने देंगे और आपको मक्का के अंदर दाखिल होने देंगे। इस दफ़ा हमारी इज्जत का मसला है, इस दफ़ा हम कभी भी आपको नहीं जाने देंगे। तो मैंने गुजारिश की थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए तो हुजूर को शायद पहले ही बता दिया गया कि ये अब आपके सामने नीचे, हाथ के नीचे आने वाले हैं, अब इनकी जो हवा है वो सारी निकल गई है, अब इनकी कुव्वतें, इनकी ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। तो जब बंदा मजबूर हो जाता है या माजूर हो जाता है तो फिर ही सुलह करने पर आता है। अगर घमंड गुरूर हो अपनी ताकत के ऊपर या अपनी किसी चीज़ के ऊपर, तो कभी भी इंसान झुकता नहीं है। अब ये अल्लाह को पता चल गया है कि अब ये अंदर से खोखले हो चुके हैं, अब अल्लाह ताला आपको फतह अता फरमाएंगे और वो फतह खुल्लम खुल्ली होगी जिसकी इब्तदा अल्लाह ने हुदैबिया के अंदर कर दी। अब यहाँ एक सवाल होता है कि जब हुजूर को अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप बहुत बड़ी ताकत के साथ जा रहे हैं, तो अगर हुजूर वैसे ही चले जाते वो सारे मगलूब हो जाते। हुजूर अगर मक्के में दाखिल हो जाते अपने सारे मुसलमानों को लेके, जब अल्लाह ने फतह का ऐलान कर दिया तो वो सारे खुद ब खुद मगलूब हो जाते। फिर हुजूर क्यों नहीं गए, अपनी ताकत का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, वापस क्यों चले गए? तो उसकी वजह उलमा ने मुख्तलिफ लिखी है कि शायद इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें हों।
کہ ان کی نسلوں کے اندر کئی ایسے سارے لوگ پیدا ہونے ہو جو ایمان والے بنیں گے، جو مسلمان ہو جائیں گے، جاتے قتال کرتے ان میں سے کئی مارے جاتے. اللہ نے ان کو باقی چھوڑا مسلمان ہونے کے لیے، تاکہ اگلے سال میں آ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جائیں گے تو اس وقت یہ مسلمان ہو جائیں گے. بجائے ان کو قتل کرنے کے بہتر یہ ہے اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی راہ راست پر آ جائے، یہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم والا نہ بناؤ، لوگوں کو جنت والا بناؤ. میرے کسی بول سے، میری کسی صفت سے کوئی جنت کی طرف آنے والا بن جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا تم پر بہت احسان ہے. اللہ نے تمہاری وجہ سے کسی کو مسلمان کر دیا، اللہ نے تمہاری وجہ سے کسی کو دین کے قریب کر دیا. یہ تمہارے بڑی خوشی کی بات ہے، تمہاری وجہ سے کسی کا مسلمان ہو جانا، تمہارے ذریعے سے کسی کا اس حالت میں آ جانا کہ وہ اللہ کی عبادت پر آنے والا بن جائے. تم نے مستحکم کر دیا، تم نے ان کو مضبوط کر دیا اپنی کسی چیز کے ذریعے سے، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے پر آ گئے تو فرمایا کہ ان سب کا ثواب تمہیں ملے گا. تیری وجہ سے ایک ہدایت پر آ جائے، فرمایا کہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. اس لیے فرمایا کہ دینی ماحول فراہم کرو. دینی ماحول فراہم کرنے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہو اس کوشش میں اپنے آپ کو لگاؤ. اللہ کی بات ضرور دوسروں کو بتاؤ، لا الہ الا اللہ کی بات ضرور دوسروں کو بتاؤ. ہم یہاں پر کتنی اللہ کی باتیں سنتے ہیں، روزانہ کوئی حدیث کی بات سنی اور کوئی قصہ بھی ہم نے سن لیا، کوئی اللہ کی بات نہیں ہم نے سن لی. تو میرے عزیز دوستو، اگر یہ اس وجہ سے ہم دوسروں کو بتائیں، شاید وہ نماز پہ آ جائے، شاید وہ اخلاق پہ آ جائے، شاید وہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا بن جائے. آپ نے بات کہہ دی، اس نے سن لی، اس کے دل میں بات آ گئی، وہ کرنے والا بن گیا، آپ کے لیے اللہ نے جنت کا راستہ ہموار کر دیا. آپ تو ویسے ہی کہہ کے چلے گئے، کتنا ٹائم لگا آپ کو زبان کے اندر بولنے میں، معمولی جملے لگے. میرے عزیز دوستو، یہ یاد رکھیے گا کہ الفاظ میں تاثیر ہوا کرتی ہے، لفظوں کے اندر تبدیلی ہوا کرتی ہے، لفظوں کے اندر بدلاؤ ہوا کرتا ہے. کبھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو سیدھا دل میں آتے ہیں، کبھی ایسی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہتا ہے، دوسرے کے دل میں اللہ پاک بات کو اتار دیتے ہیں. اس لیے خیر کی بات ضرور ہم کہنے کی عادت بنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی خیر کی عادت بنائیں، خیر کی بات کہنے کی، اور باہر والے دوستوں کو بھی کبھی کوئی ویسے بات تنہائی میں بیٹھ کر دل کا اخلاص کے ساتھ دوسروں کے اندر بات کو شیئر کر دیا. شاید کوئی ایک پڑھ لے اور پڑھنے کی وجہ سے، لیکن مستند بات کریں، پکی بات کریں، کچی بات نہ کریں. جو آپ نے واقعی مستند بندے سے سنی ہے یا مستند جگہ سے آپ نے پڑھی ہے، اس بات کو آگے پہنچائیں. شاید آپ کی بات کسی کے دل میں آ جائے اور وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ بنوا دے. تو اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ اگلے سالوں میں شاید یہ مسلمان ہو جائیں. یا وہاں پر مکہ کے اندر کچھ ایسا مسلمان مرد و خواتین تھے جو اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے. اب اگر یہ مسلمان جاتے لڑائی کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ لڑائی تو سب سے ہوتی. اب لڑائی جب سب سے ہوتی تو فرمایا کہ لڑائی ایک دھوکہ ہے. جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر آمنے سامنے کا کچھ خیال نہیں ہوتا کہ کس کو مارا جا رہا، کون بچا کون نہیں بچا. ایک گمسان کی لڑائی ہوئی، بیچ میں کتنے فضول کے اندر مارے گئے اور کتنے جو ہے بے قصور مارے گئے. ایسا ہی ہوتا ہے، لڑائی کسی کی تھی، 2-3 بندے بیچارے ویسے ہی چھڑوانے ہیں، مارے گئے. ایسے کئی جگہوں پہ ہوتا ہے. تو حضور کو بتا دیا گیا کہ بیچ میں ایمان والے بھی ہیں، آپ ان کا خیال کریں. کوئی بھی اپنے آپ کو نیچا بنا کر اپنے آپ کو تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ واپس لے جائیں. اللہ آپ کے لیے بڑی تبدیلی کرنے والے ہیں کہ یہ پورا مکہ آپ کے قدموں کے اندر آ جائے گا. حضور 6 ہجری میں واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر بڑا اعلان کیا. یہ وہ صلح تھی جو مشرکین اور ان کے درمیان میں ہوئی تھی. اب اللہ اس رکوع میں فرما رہے ہیں کہ جب حضور جا رہے تھے تو کئی قبیلوں کو دعوت دی رستے میں، جیسے میں نے بتایا تھا، اے تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. تو رستے میں کئی قبیلے پڑتے تھے، جیسے قبیلہ جوہینہ، قبیلہ مزینہ، قبیلہ اسلم، قبیلہ غفار. یہ بڑے بڑے قبیلے تھے. حضور نے ان کو بھی کہا کہ بھئی آجو چلتے ہیں اور مکہ کی طرف جا کے عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمارا ان کے ساتھ ٹاکرا بھی کر دے. تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے، کیونکہ وہ مشرکین مکہ کی طاقت کو جانتے تھے کہ مشرکین جتنے بھی کفار ہیں ہر زمانے کے اندر
دنیاوی اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے زیادہ رہے، تو ان کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی، اور اپنے دلوں میں یہ بھی انہوں نے سوچا یہ جتنے جانے والے کوئی بھی بچ کے نہیں آئے، کیونکہ احرام باندھ کے جا رہے ہیں، وہ آگے سے ہر درمی میں اتر آئیں گے، ان سب کا جو ہے وہ سر قلم ہو جائے گا، تو فضول کے اندر مرنے سے بہتر ہے گھروں میں بیٹھے رہو، یہاں بھی نمازیں پڑھو، یہاں بھی اللہ اللہ کرو، کافی ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور کیا ضرورت ہے اپنے ایمان کی محنت کر رہے ہیں، یہاں بھی تو نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے، ہم کون سا یہاں پر غیر شرعی کام کر رہے ہیں؟ یہ کبھی سوال آتا ہے ہمارے دماغوں میں کہ اللہ کے راستے میں پھرنے والے احمق ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے، وہی نماز پڑھ لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے یہاں ان کا مقام صرف ایک جملہ کہنے کی وجہ سے کتنا اونچا ہے کہ پہلا قدم تم نے گھر سے باہر رکھا، اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے۔ یہ ایسے فضول لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بات کرنے کے لیے آئے، فرمایا کہ سب برابر ہو جاؤ گے، سونا اور پتھر سب برابر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، سونے کی قیمت سونے والی لگتی ہے اور پتھروں کی قیمت پتھر والی لگتی ہے۔ جو حضور کے ساتھ گئے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ کا دین ہمارا دین، آپ ہمارے ہیں، ہم ہر جگہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ نے محبت آسمانوں پہ اٹھائی۔ اب جب واپس آ گئے تو اللہ نے کہا کہ اب یہ آ کے تم سے قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو اپنے مال کی وجہ سے نہیں جا سکے، آپ جب جا رہے تھے کھیتیاں بڑی ہو گئی تھیں، اب ظاہری بات ہے کہ کسان خدمت بھی تو ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اس لیے اپنی کمائی کرتے ہوئے نہیں جا سکے، اپنی دکان سنبھال رہے تھے، اس وقت بڑا کمائی کا عروج پر کام تھا، فلاں کام کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب معلوم ہے، تم منافق ہو، دل میں کچھ اور تھا، ظاہر میں کچھ اور تھا، تم نے تو یہ بھی کہا تھا، اللہ نے بات بھی بتا دی کہ تم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان میں کوئی واپس آنے والا نہیں ہے، یہ سب مریں گے، ہمیں بھی مروائیں گے، ان کے پیچھے مت چلو، حالانکہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا محافظ کون ہے، ان کی حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ وَزُيِّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر بدگمانیاں مزین کر دی گئیں، تم نے ہمارے نبی کے بارے میں بدگمانی کی کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے، حالانکہ تم خود ہلاک ہونے والی قوم ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارا نبی کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، نبی کا دین کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے تم کس ہلاکت کے اندر چلے گئے۔ میرے نبی کو کیا نقصان ہوا؟ عزت کے ساتھ واپس آئے، اللہ نے بڑی اعلان کر دیا کہ آگے فتوحات کا راستہ آپ کے لیے کھول دیا گیا۔ اب آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا خیبر کے لیے جانے کا، کہ یہاں پر بہت زیادہ بھاری، جسے کہتے ہیں کہ مال ملنے کا تھا، کہ وہاں بہت زیادہ بھاری مال ملے گا۔ اب یہ جو پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ لو جی اگلا تو مال شال وہاں کافی ملے گا، تو چلو جا کر حضور سے کہا بھی اس دفعہ ہم بھی جہاد کریں، اس دفعہ ہم بھی جا کے آپ کے ساتھ مل کے لڑائیاں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ تمہاری نیتیں کہاں کی ہیں، تم کس کام کے لیے یہ اپنے جذبات دکھا رہے ہو اور نعرے اونچی مار رہے ہو، یہ اللہ کو سب معلوم ہے، یہ صرف باتیں ہی، اندر سے کچھ نہیں ہے، صرف پیسہ بٹورنا چاہتے ہو، مال کے لیے جانا چاہتے ہو۔ اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کہ جو میرے نبی سے پیچھے رہ گئے تھے اب دوبارہ ان کو آگے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے، میرا دین اتنا گھٹیا نہیں ہے کہ تم اس کو گرا پڑا سمجھ کر چھوڑ دو، جب اس کی قوت دیکھو، جب اس کی طاقت دیکھو تو ساتھ مل جاؤ۔ یہ تو بن دیکھے فیصلے ہیں، ایمان کہتے ہیں کہ بن دیکھے ماننا، بن دیکھے ماننا، آنکھیں تسلیم کرے نہ کریں، ہاتھ تسلیم کرے نہ کریں، دل تسلیم کرے نہ کرے، لیکن پھر بھی نبی کو مان لینا۔ کہا نا مشرکین نے آ کے، لو جی آج تیرے دوست نے نبی چھڑ دی ہے، ابھی کیا کہہ دی جی راتوں رات میں، یعنی یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، آج تو نئی بات آ کے کہہ دی۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری کہنے لگے اگر میرے نبی نے کہا ہے واللہ حق، اللہ کی قسم ان کی بات حق ہے، وہ ضرور گئے ہوں گے۔ اس دن سے صدیق اکبر کا لقب ملا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دین کے کاموں میں کبھی بھی ہم پیچھے نہ رہیں۔ دین کے لیے کچھ کرنے کا موقع مل جائے تو انسان اپنے آپ کو آگے بڑھائے، مت سوچے ایسا نہ ہو کہ تیری سوچ تجھے پیچھا کر دے۔ اور اگر نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کرنے والوں کو مبغوض نہ سمجھیں،
کرنے والوں سے نفرت نہ کریں، کرنے والوں کو فارغ نہ سمجھیں. یہ تو فارغ لوگ ہیں، گھروں سے فارغ ہیں، ان کی بیویوں سے بنتی کوئی نہیں ہے، ماں باپ سے بنتی کوئی نہیں، منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ تم نے یہ باتیں تو کہہ دی ہیں، تمہیں یہ معلوم ہے کہ کس راستے پہ جا رہے ہیں، وہ راستہ کس کا ہے؟ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ راستہ اس اللہ کا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر جانے کا حکم کیا. ایک پیاس، ایک پانی کا گھونٹ پیا اللہ کے راستے میں جا کے، فرمایا کہ جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی، کیونکہ اپنے دین کے لیے، پوری امت کے دین کے لیے یہ میرے نبی کے نقش قدم پہ چلا. حضور نے تو جب دین کی دعوت دی تو حضرت علی نے حسن و حسین کو بھی چھوڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کا خیال نہیں کیا، ایک بار حضور نے پیچھے چھوڑا، نہیں جانے دیا کسی گھریلو عذر کی وجہ سے. تو پچھتایا کرتے تھے میں کیوں نہیں گیا. تو حضور نے تسلی دینے کے لیے یہ جملہ بولا کہ علی تجھے پتہ ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے. جیسے حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو کچھ وقت کے لیے حضرت ہارون کو پیچھے خلیفہ بنایا بچوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو یہ بات ان کے دل میں اطمینان کے لیے پیدا ہوئی کہ میرا یہاں پر رہنا یہ فضول کا نہیں ہے میرے عزیز دوستو، ورنہ حضور کے صحابہ تو حضور کے ساتھ قدم بقدم چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم کبھی حضور کو چھوڑ دیں، حضور کے دین کے لیے کچھ کرنے کی باری آ جائے اور موقع مل جائے میں پیچھے رہ جاؤں، ایسا بالکل نہیں تھا. ان کو تو مخلفین اللہ نے کہا، اللہ نے منافقین کا نام لیا کہ یہ جو مال کے لیے اب آگے جانا چاہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اللہ تمہیں ایک اور موقع دے گا، اللہ تمہیں ایک موقع دے گا. اگر تمہارے اندر واقعی بڑا جذبہ جہاد ہے تو ٹھیک ہے، اب تمہاری جو ہے ایک جنگ ہونی ہے جو بڑی سخت ہوگی، بڑی سخت جنگ ہونی ہے. تو اس کے اندر یہ دیکھ لو ٹوٹل یا تو مارے جاؤ گے. اللہ بھی دلوں کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دل والے ہیں، یہ صرف زبانوں والے ہیں. تم ان سے لڑنے جاؤ گے تو اس وقت تک گھروں میں واپس نہیں آؤ گے جب تک وہ سارے کے سارے مسلمان نہ ہو جائیں. مسلمان ہوں گے تو واپس آؤ گے، مسلمان نہیں ہوں گے تو اللہ کے راستے میں رہو گے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہو گے جب تک اسلام کی دعوت دنیا میں عام نہ ہو جائے. یہ اللہ نے اشارہ کیا. اب یہ واقعہ کب ہوا، یہ کس زمانے میں ہوا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں یہ تبوک کے اندر جو روم کے ساتھ حضور کی لڑائی ہونی تھی تو بڑی سخت جنگ تھی. حضور نے صاف کہہ دیا بڑی سخت گرمی ہے، جنگلوں کا راستہ ہے اور اگر جانا ہے تو سنبھال کے جانا. تو کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ مسلمانوں نے نام لکھوائے کہ ان کا رجسٹر کے اندر نام لکھنا مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا دین نبھانے کے لیے، اپنا ایمان نبھانے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سارے کے سارے چل دیے. لیکن وہاں پر جا کے لڑائی نہیں ہوئی. ہرکل بادشاہ جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا وہ اپنی فوج لے کے نہیں آیا اور وہیں سے ڈر گیا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن 20 دن وہاں پر قیام فرمانے کے بعد واپس آ گئے. لیکن اللہ نے پھر کہا تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ غزوہ تبوک نہیں ہے، یہ والی جو جنگ ہے یہ اللہ نے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت صدیق اکبر ان سے لڑنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں سارے مسلمانوں کو لے کر چلے گئے تھے. ممکن ہے کہ اس جنگ سے مراد وہ جنگ ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں آزمایا جائے گا، اگر تم وہاں پر نکل گئے، تم نے اپنا ایمان ثابت کر دیا، پچھلی جتنی بھی لغزشیں ہیں اللہ تمہاری سب کو معاف کر دیں گے. یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں بڑا اجر دیں گے اور جو پیٹ پھرے گا یاد رکھو اللہ پاک بڑا دردناک عذاب دیں گے. میرے عزیز دوستو، صحابہ کو تو ایمان میں تردد کوئی نہیں تھا. اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات میں کوئی تردد نہیں تھا. بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، حضور جہاں گئے وہاں چلے گئے، حضور نے جہاں بھیجا وہاں چلے گئے. ایک صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل حضور نے یمن کے لیے روانہ کیا، جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آخری ملاقات کی. فرمایا کہ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ملاقات نہ ہو، اے معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے دیکھ نہ پاؤ. لکھا ہے کتابوں میں کہ پھوٹ پھوٹ کے روئے. سواری سے اتر کر پھر حضور کو سینے سے لگایا کہ دوبارہ آپ کا دیدار نہ ہو پائے گا، کیونکہ حضور کی بات وہ وحی کے ساتھ کی جاتی ہے، حضور کے بات بھی غیر وحی کے نہیں ہوتی. اور پھر لکھا ہے کتابوں کے اندر
کہ اونٹ کے پیچھے منہ کر کے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ آخری نظر حضور پر پڑتی رہے. یہ محبت کا پیغام تھا, یہ حضور کے ساتھ محبت تھی. لیکن حضور کے دین کے لیے میرے عزیز دوستو چلے گئے. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. 1.25 لاکھ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود تھے حضور کے ساتھ. جب آپ نے آخری حجۃ الوداع کا خطبہ دیا 1.25 لاکھ کے قریب یا 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے. میرے عزیز دوستو آج آپ جائیں وہاں پر پورے مکہ مدینہ پورے خطہ عرب کے اندر صرف 10,000 کی قبریں ہیں. باقی سارے کے سارے پوری دنیا کے اندر حضور کے دین کی سربلندی کے لیے چلے گئے. ابو ایوب انصاری چائنا میں, کوئی ترکی میں پڑا, کوئی کہاں پڑا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کس علاقے کے اندر, فلاں صحابی کس علاقے کے اندر. پاکستان کے اندر بھی صحابہ کی قبریں, ہندوستان میں صحابہ کی قبریں. پوری دنیا کے اندر حضور کے دین کو لے کر چلے تاکہ لا الہ الا اللہ دنیا میں زندہ ہو جائے, لا الہ الا اللہ دنیا سے محروم نہ رہ جائے. اپنا گھر بار چھوڑ کر چل دیے. ان کے بھی بچے ہیں, ان کے اوپر بھی حقوق تھے, لیکن دین کا حق سب سے بڑا ہے. دین کا حق سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ پوری دنیا کی ضرورت ہے. ایک بندہ لا الہ الا اللہ کے بغیر چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا, اور جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ چلا گیا وہ گنہگار بھی ہوگا. اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف کر دے. یہ حضور کا درد تھا حضرات صحابہ کرام کے دل میں, جنہوں نے پوری دنیا میں حضرات صحابہ کرام کو جانے پہ مجبور کیا. حضرت علی کی قبر کوفہ میں کون سی چیز لے کر گئی؟ مکہ مدینہ سے بڑھ کر تو ہے ہی کچھ نہیں. مکہ میں مرتے, مدینہ میں مرتے, جانے کا شوق کوئی نہیں ہے, بلکہ خدا کے دین کی سربلندی کے لیے جا کے کوفہ میں اپنی جان دے دی. امام حسین کربلا میں جا کے جان دی. حضور کے نانا کا دین تو مدینہ سے شروع ہوا, مدینہ میں رہتے. حضرت حسن نے کہا بھی ہے, لیکن صرف میرے نبی کے, میرے نانا کے دین میں معمولی درجے کی کمی آ جائے اور حسین چپ رہ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. یزید کی ٹکر لے کے گئے اور وہاں پر جا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنے پورے خاندان کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ ویسی دین مل گیا, سہولت کے ساتھ ہی آ گیا کہ ماں کے پیٹ میں مل گیا اس لیے ٹھیک ہے جی مسلمان ہے. میرے عزیز دوستو, اسلام کے لیے ان صحابہ نے, ان بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اتنی بے مثال ہیں کہ بڑے بڑے یہودی ان تاریخوں کو لکھ کر حیران ہیں. بڑے بڑے یہودی عیسائی اپنی تاریخوں میں لکھ کر حیران ہیں آخر کون سی ایسی محبت تھی. ایک عیسائی قلم نگار لکھتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے محمد اور ان کے ساتھیوں میں جو محبت دیکھی ہے دنیا کے اندر ایسی محبت کی مثال کبھی نہیں ملتی. حضور کے ایک اشارے پہ چل دیے. ارے دیکھو تو صحیح کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے چلے گئے, پانی بند کر دیا گیا, پانی روک دیا گیا. اتنی سی بات ہے کہ بات مان لو, بات مان لیتے سارا کام ہو جاتا. ایک ہی بات میں اڑ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی, میرے نانا کی دین کی خلاف ورزی ہو جائے اور حسین وہاں پر کھڑا رہ جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر حسین کو جان دینا پڑی تو اپنے نبی, اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ, اپنے گھر والوں کی جان کا نذرانہ بھی دے گا. اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام ہے کہ میرے نانا کے دین میں اگر کہیں کمی دیکھنا, پاؤں سے کوشش کر سکنا, پاؤں سے کرنا, ہاتھوں سے کر سکنا, ہاتھوں سے کرنا, اپنے دماغ سے کر سکنا, اپنے دماغ سے کرنا, اپنے دل سے کر سکنا, اپنے دل سے کرنا. اپنی صلاحیتیں ضرور لگائیں. میرے عزیز دوستو, اپنا اسلام تو سب کو ہی ہے, لا الہ الا اللہ کلمہ تو اپنا ہے ہی ہے. میری وجہ سے دوسرے کیسے آ جائیں, میری وجہ سے دوسرے کیسے کلمہ پڑھنے والے بن جائیں, میری وجہ سے کیسے دوسرے نمازی بن جائیں, میری وجہ سے دوسرے کیسے اللہ کے ولی بن جائیں. یہ جستجو بھی اپنے دوستوں کے اندر رکھیں, اپنے گروپوں میں دیکھیں کہ میرا فلاں دوست نماز نہیں پڑھتا. میں ایسی بات ضرور شیئر کروں, میں نماز کی بات اپنے اس دوست کو بتاؤں, میں نماز کی بات ضرور شیئر کروں, حدیثیں بتاؤں. شاید میری وجہ سے کوئی ایک نماز پڑھنے والا بن جائے, میرے ذریعے سے کوئی ایک ہی ایسا بن جائے جو اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. کتنا ٹائم لگے گا, کتنی بات لگے گی. بس اللہ کرے بھئی ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت پیدا ہو جائے.
ہم دین کی اہمیت اور دین کو اپنا سمجھ کر، اور دیکھیں نا عیسائیوں کی مشنری ہے دنیا کے اندر، عیسائیوں کی ایسی تنظیمیں ہیں جو عیسائیت پھیلانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر پوری دنیا میں گئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر پوری دنیا میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور کئی سالوں کے بعد اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں، بلکہ کئی وہیں پر مر جاتے ہیں، کبھی اپنے گھروں میں واپس نہیں جاتے تاکہ دنیا میں عیسائیت زندہ ہو جائے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ دین میں تعریف ہو چکی ہے، ہمارے دین کے اندر تو تعریف بھی کوئی نہیں ہے، ہم پھر بھی دین کی بات نہ کریں، ہم پھر بھی لا الہ الا اللہ کی بات نہ کریں، ہم پھر بھی لوگوں کو قرآن نہ بتائیں، پھر بھی لوگوں کو قرآن نہ سکھائیں۔ میرے عزیز دوستو، بڑی کم نصیبی کی بات ہے، اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرما دے اور اس شعور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔